ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानिब से सलाम पहुँचे। आज जून की पहली तारीख है और इनफैक्ट आज का व्लॉग आप मुलाहज़ा कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है इमिग्रेशन के हवाले से कि स्वीडन की हुकूमत ने यू टर्न लिया है और टीन एज डेपुटेशन के हवाले से उन्होंने कानून को तब्दील किया है। इसलिए ये मैं खुसूसी व्लॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इसमें जो सिटीजनशिप के लिए जो ट्रांजिशनल रूल है उसके हवाले से भी बात करेंगे, उसकी भी अभी कुछ उम्मीद बाकी है। और इसके साथ ही जो ट्रैक चेंज वाले लोग थे उनके लिए भी कुछ उम्मीद जो है वो पैदा हुई है। तो इसलिए ये तीनों मौज़ूआत जो हैं वो आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा मौजू आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि स्वीडन की जो हुकूमत है इसने जो नौजवान यानी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाती थी, जब वो वालिदैन के साथ होते थे तो फिर उन्हें कहा जाता था कि जी आप अपना जो है वो खुद जो है वो ये साबित करें कि आपके पास जॉब भी है, घर भी है, यानी वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे। और उस वजह से बहुत से नौजवानों को जो है वो मुल्क छोड़ना पड़ा। कई जो है उनके जो डेपुटेशन के ऑर्डर्स आ चुके थे। इसके बाद फिर स्वीडन में खासे मुजाहरे हुए, यहाँ पे हकूक इंसानी की तंजीमों ने, यहाँ के जो वकला हैं और बाकी लोग, उन्होंने जो है वो इसमें खूब जो है वो मुहिम चलाई और जो अपोजिशन है उन्होंने भी इस चीज़ की सपोर्ट की। तो आज जो माइग्रेशन के वजीर हैं जॉन फेशल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत जो है वो इस कानून को तब्दील कर रही है। इससे पहले सुबह जो वजीर आज़म है उल्फ क्रिस्टसन, उन्होंने भी कहा कि आज दोपहर को जो है वो इस हवाले से कानून सामने आ जाएगा। और अब स्वीडन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो उन नौजवानों के मसले का हल लेके आई है जिन्हें 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद मुल्क बदरी का खतरा था। और इस मसले को स्वीडन में टीन एजेस डेपुटेशन के हवाले से जाना जाता था कि नौजवानों की मुल्क बदरी। और ये सिर्फ एक कानून की तब्दीली नहीं है, बल्कि बहुत से खानदानों के लिए खुशी और राहत की उम्मीद है। और वो लोग जो अक्सर कहते हैं जी कि हमें आपके व्लॉग से जो है वो परेशान कुन खबरें मिलती हैं, आज ये बहुत अच्छी खबर है, इमिग्रेशन के हवाले से खबर है और हुकूमत ने अपनी इस्लाह की है। सबसे पहले थोड़ा सा हम बताते हैं कि ये मसला है क्या। तो मसला ये था कि स्वीडन में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो काफ़ी सालों से स्वीडन में रह रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं और उनके वालिदैन के पास जो है वो यहाँ का रेजिडेंस परमिट है या उनके पास मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा है, परमानेंट रेजिडेंस है या वर्क परमिट है। इस तरह के जो ख़ानदान हैं, उनके जो बच्चे थे जब वो 18 साल की उम्र के हो जाते थे तो फिर ये कहा जाता था कि अब वो डिपेंडेंट नहीं रहे, अब वो ज़ेरे कफ़ालत नहीं है, इसलिए उन्हें अलग से जो है वो रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए अप्लाई करना है और उसकी वो तमाम शराइत भी पूरी करनी है जो उन नौजवानों के लिए मुश्किल होता था, क्योंकि अक्सर वो पढ़ रहे होते थे या उनके पास कोई ऐसा जॉब भी नहीं होता था और वो शराइत पूरी नहीं करते थे, तो उनको जो है वो मुल्क छोड़ने का हुक्मनामा मिल जाता था। चाहे उन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी यहाँ गुजारी हो, चाहे उन्होंने स्वीडिश स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ा हो या वो स्वीडिश ज़ुबान को भी जानते हों और बहुत मुद्दत से, और उनके वालिदैन भी यहाँ पे हों। इस वजह से बहुत से ख़ानदान जो थे वो तक़सीम हुए और बहुत से जो अफ़सोसनाक केसेज़ आए, जिसकी वजह से मीडिया ने उनके हवाले से भरपूर मुहिम चलाई और आपने मेरे चैनल पे भी देखा कि इस पे भी मुसलसल मैंने वो व्लॉग्स जो हैं वो पेश किए। मार्च 2025 में हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जो उनकी जमात है स्वीडिश डेमोक्रेट्स, इस के उनके साथ मिल के इस मामले में अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील किया और उन्होंने वादा किया कि हम जनाब इसका हल जो है वो तलाश करेंगे और ऐसे नौजवान जिनको गैर ज़रूरी तौर पर स्वीडन से मुल्क बदर किया जा रहा है उनको रोका जाएगा। और जब ये अवामी रायमा भी इसके साथ आई और हुकूमत पर दबाव बढ़ता गया तो फिर जो है वो ये तब्दीली हुकूमत ने अब कर दी है। और आज जो 1 जून को जॉन फशल ने इसके साथ उनके बाकी भी इत्तेहादी जमातों के लोग थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि अब एक उसमें बहुत बड़ा चेंज लाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है और बहुत अच्छी चेंज है। वो ये कि जो डिपेंडेंट की जो एज है, जेर कफालत बच्चों की एज, वो 18 से 21 साल कर दी है, तो उसमें उन्होंने 3 साल इजाफा कर दिया। ये बहुत अच्छा किया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नौजवान अपने वालिदैन के साथ स्वीडन आया था या यहाँ पे रह रहा है, जिनके वालिदैन के पास रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट जो भी है, तो वो अब 21 साल तक अपने वालिदैन के साथ रह सकता है और वालिदैन के साथ रहने की वजह से उसको अलग से रिहायशी परमिट की ज़रूरत नहीं है।
اور یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اور یہاں یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ والدین کے گھر میں ہی رہ رہا ہو، وہ والدین کے ساتھ ہے لیکن شاید کسی اور شہر میں رہ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے کسی دوسرے سٹی میں یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ والدین کا ڈپینڈنٹ ہی سمجھا جائے گا۔ یہ انہوں نے بڑی اچھی کلاز کی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ اسی ایڈریس پہ رجسٹرڈ ہو۔ مائگریشن کے وزیر یون فیصل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جن نوجوانوں نے جو یہاں پہ درست طریقے سے رہے ہیں، یعنی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا سویڈن کے معاشرے کا حصہ ہیں، تو ان کو موقع ملنا چاہیے وہ یہاں پہ رہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آج کا دن سویڈن کے لیے بہت اچھا دن ہے، اور حکومت نے جو ہے وہ ایک اچھا قدم آگے بڑھایا ہے، انفیکٹ انہوں نے یو ٹرن لیا، اور یہی بات جو ہے وہ وزیر اعظم اولف کرسٹنسن نے بھی کہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس گروپ کے ساتھ، یعنی جو ٹین ایجر جو 18 سے زیادہ عمر کے تھے، ان سے سخت سلوک کیا جا رہا تھا، اب ان کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ان کے لیے بہتر موقع ہے۔ اب یہ خوشخبری جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صرف ایسے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے جو اس وقت سویڈن میں ہیں، بلکہ وہ بھی ہیں جو ماضی میں جن کو سویڈن سے ڈپورٹ کیا جا چکا ہے، جن کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی اور انہیں کہا تھا کہ آپ سویڈن سے چلے جائیں، اگر وہ چلے گئے ہیں تو وہ بھی اب دوبارہ آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو اس میں شک یہ ہے کہ وہ نوجوان جو سویڈن میں رہ رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اب وہ ڈپینڈنٹ، ان کی ایج جو ہے وہ 18 سے 21 سال ہو گئی، یعنی 18 سے 21۔ تو جو اس وقت سویڈن میں ہیں، اب ان کو جو ہے وہ اس کیٹیگری میں سمجھا جائے گا، اور وہ لوگ جو ملک بدر ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اپلائی کر سکیں گے یہاں آنے کے لیے، اور وہ لوگ جن کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن کے آرڈر آ چکے ہیں اور وہ یہاں پہ ہیں، تو اب وہ یہیں رہ کے دوبارہ اپنی نئی اپلیکیشن دے سکیں گے۔ اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ایسے نوجوان جو 18 سال کے بعد اور 21 سال سے پہلے سویڈن سے جن کو جانے کا کہا گیا تھا اس وجہ سے، اور اب ان کی عمر 21 سال سے بڑھ چکی ہے، تو ان کے لیے بھی امید کی کرن ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ براہ راست اس قانون میں نہیں آتے، لیکن اگر وہ یہاں پہ 3 سال کے عرصہ تک رہے ہیں اور ان کے فیملی والے رہے ہیں، تو وہ بھی یہاں آنے کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، یعنی وہ بھی جو ہے وہ سویڈن آ سکیں گے۔ تو یعنی تمام کلاسز کے لیے انہوں نے اچھی جو ہے وہ صورتحال رکھی ہے، اور یہ فیملیز کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس کے ساتھ جو ٹریک چینج والا معاملہ تھا، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا۔ یہاں پہ وہ لوگ جو اسائلم پہ آتے تھے اور پھر وہ اپنی واپس اپلیکیشن لے کے ورک پرمٹ کے تھرو وہ ٹریک چینج کرتے تھے، اب جو ہے وہ ٹریک چینج کرنے والوں کو بھی سویڈن چھوڑے بغیر یہاں پہ دوبارہ نئے جو ہے وہ پرمٹ کے لیے درخواست دینے کی جو ہے وہ سہولت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے سہولت ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹریک چینج کیا ہوا ہے یہاں پہ ہے۔ حکومت نے ساری صورتحال کے حوالے سے یہ کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس سب سے متاثر ہیں جن کو فائدہ ہوگا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے اور بہت بڑی فیملیز ہیں جن کو یہ فائدہ ہوگا۔ اب سوال یہ کہ یہ قانون کب جو ہے وہ نافذ ہوگا؟ تو یہ قانون جو ہے وہ ابھی قانون سازی کے مراحل میں ہے، اور چونکہ حکومت کی چاروں جماعتیں اس کی فیور میں ہے، اپوزیشن بھی اس کی فیور میں ہے، تو یہ اسمبلی سے جو ہے وہ متفقہ طور پہ منظور ہو جائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ پروسیس کرنا پڑتا ہے، یہ پروسیس کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں پیش ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ 1 اکتوبر 2026 سے نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ جن لوگوں کو ڈیپوٹیشن کارڈر آ چکے ہیں، جو ملک سے جا چکے ہیں یا یہاں پہ ہیں، وہ بھی اب اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، انہیں وہ ڈیپوٹیشن کی طرف حکومت نہیں لے کے جائے گی۔ تو یہ حکومت نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، یو ٹرن لیا ہے۔ جتنی سخت گیر ان کی پالیسی تھی، لیکن یہ واقعی ایک انسانی مسئلہ تھا کہ ایک بچہ اب یہاں پہ رہ رہا ہے اور والدین کے ساتھ اس کو کہا جی چلے جاؤ، اور کئی ایسے ہوا ہے کہ پیرنٹس یہاں پہ ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ ملک سے جانے کے لیے کہا گیا۔ دوسرا آج کے ساتھ موضوع یہ بھی ہے ٹرانزیشنل رولز کا۔ آپ کو پتا ہے کہ 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھی لائن میں کھڑے ہیں جنہوں نے سویڈن کی نیشنلٹی سٹیزن شپ کی درخواست دے رکھی ہے۔ 6 جون کی تاریخ جو ہے وہ آئی کھڑی ہے، 5 دن رہ گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا۔ گرین پارٹی اس کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے کو حل کروایا جائے، اور آج اخباری نمائندوں سے جب بات ہوئی ہے گرین پارٹی کی جو اس معاملے کی ترجمان ہے انیکا ہروون، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اسپیکر کو کہا ہے کہ وہ دوبارہ ووٹنگ کروائیں، اور ووٹنگ کروا کے اس مسئلے پہ جو ہے وہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے،
اور انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے نوجوانوں کی ملک بدری والا معاملہ جو ہے وہ رک گیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ سٹیزن شپ والا بھی جو ہے وہ معاملہ رکنا چاہیے، کیونکہ عوامی رائے جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے لیے ان کی ملک بدری روکنے کے لیے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ اسی طرح سٹیزن شپ والا معاملہ جو ہے یہ بھی ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے، 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جناب انہوں نے ابھی امید کی کرن جو ہے وہ دکھائی ہے، اور وہ ان کانٹیکٹ ہیں پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ، اور اگر یہ معاملہ اگر پارلیمنٹ میں آ گیا تو جو روایت تھی وہ پیئرنگ سسٹم والی وہ ختم ہو چکی ہے، تو اس میں اگر وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو جو ہے وہ امید ہے کہ یہ قانون منظور ہو جائے گا، کیونکہ جو اپوزیشن ہے ان کے پاس جو ہے وہ خاصے اراکین ہیں جو اس کو اپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت ضروری نہیں کہ سب ممبرز کو فوری طور پہ وہ وہاں پہ لا سکے۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی 1-2 اور قانون آنے ہیں اس میں بھی اپوزیشن حکومت کو سرپرائز دے سکتی ہے قانون سازی میں، جیسے جو کرمنل کیس ہیں، فوجداری کیس، اس میں عمر کی حد 13 سے 13 سال کی جا رہی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم اس میں بھی چاہیں گے کہ یہ عمر 13 سال نہ ہو بلکہ 15 ہی رہے، اور اس کے علاوہ جو باقی فیملی ری یونین کے حوالے سے حکومت کے جو سخت فیصلے ہیں وہ بھی رک جائیں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ سویڈن میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جمہوری نظام کو مضبوط کریں، اور گرین پارٹی کی جو ترجمان اس حوالے سے جو یہ کوشش کر رہی ہے نیشنلٹی رولز کے لیے، انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کو چاہیے کہ ووٹ ضرور دیں، اگر وہ سٹیزن نہیں بھی ہیں تو کم سے کم وہ بلدیات کمیون کا ریجن کا ووٹ دیں، اگر وہ ووٹ دیں گے تو امیگریشن پالیسیز تبدیل ہوں گی، اگر ووٹ دیں گے تو ان کے حالات ٹھیک ہوں گے، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ سپورٹ کریں گے ان جماعتوں کو جو ان لوگوں کی فیور میں ہے، تو 2026 کے بعد ستمبر کے انتخابات کے بعد اگر حکومت نہیں آئے گی تو وہ جو ان تمام قوانین کو تبدیل کر دے گی، خصوصاً یہ ٹرانزیشن رول والا جو قانون ہے، اور ورک پرمٹ کے حوالے سے آلریڈی جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کہہ چکی ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے اگر 2 ووٹ ہیں یعنی سٹیزن نہیں ہے تو 2 ووٹ ضرور دیں، ادروائز آپ کے 3 ووٹ ہیں جیسے سٹیزن ہیں، تو اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، جس جماعت کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، جس کے نظریات کو بہتر سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، ان کو ضرور ووٹ دیجیے گا۔ بہرحال یہ جناب بریکنگ نیوز تھی، اور اس میں 3 امور تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اگر پسند آئے تو ان لوگوں تک بھی شیئر کیجیے جن کو ان معلومات کی ضرورت ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل۔